साथ हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा आज, और मेरा दिन भी बहुत अच्छा गुज़रा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के लिए भी हम सब की यही दुआ है कि हम सब के दिन बहुत अच्छे गुज़रें। आज मैं कुछ मदर्स और कुछ टीचर्स के लिए मज़े मज़े की बातें लेके आई हूँ। तो ये जो हमारी मदर्स हैं और ये जो टीचर्स हैं, इनको तो बताते बताते इतना मज़ा आता है कि हम खुद भी साथ में सीख रहे होते हैं, है ना। और ये लोग भी बहुत इन्जॉय कर रही होती हैं हमारे साथ बहुत सारी बातें सीख के। हाँ जी, मुझे पता है, इसलिए कि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे होते हैं जो कि अपने मसाइल के हल जब ढूंढ लेते हैं इन क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़ में, तो फिर उनकी खुशी जो है वो काबिल दीद होती है। ज़ाहिर है टीचर्स को भी अपने स्टूडेंट, अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, और एक माँ को तो ज़ाहिर है, इसमें कहने की कोई शक ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि एक माँ को तो अपने बच्चे दुनिया में तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती और अजीज़ होते हैं, एक असासा होता है उनके लिए। और बाप जितने भी फादर्स हैं उनके लिए भी उनके बच्चे उसी तरह से एक कीमती एसेट होते हैं जिस तरह से एक माँ के लिए होते हैं। तो जब पेरेंट्स पे बात आ जाती है तो जनाब हम क्या बताते हैं, और जब टीचर्स की बात आती है तो हम क्या बताते हैं। हम बताते हैं आपको क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़। जी, हम क्या बताते हैं आपको, हम बताते हैं आपको क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़, ताकि आप अपने बच्चे की तरबियत बेहतर तौर पे कर सकें। ठीक है। और हमने बताए थे आपको काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मलाइज्ड चाइल्ड, याद है आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मलाइज्ड चाइल्ड यानी कि एक नॉर्मल बच्चे की पर्सनैलिटी की क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो क्या ख़्याल है, उसको दोबारा रिपीट करूं या आप सबको अब याद हो चुकी हैं वो सारी चीज़ें। अच्छा, चले मैं बता देती हूँ दोबारा, कोई मसला नहीं है। ये तो आपका अपना चैनल है, यहाँ मदर्स और टीचर्स फ्रीली देख सकती हैं, समझ सकती हैं, और उनकी अपनी ज़बान है ये, और हम सब एक दूसरे के साथ अपनी खूबसूरत ज़बान में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हमने बात करी थी कि CNC यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मलाइज्ड चाइल्ड का सबसे पहला था प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन, फिर था लव ऑफ वर्क, फिर था जॉय, और उसके बाद था इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो हम आते हैं जनाब, वो है लव ऑफ ऑर्डर। लव ऑफ ऑर्डर, ये लव ऑफ ऑर्डर जो है ये वो है कि जब ये नहीं होता ना तो क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं क्या होता है। हाँ, सब हंस रहे हैं और मुझे भी बहुत हंसी आ रही है, इसलिए कि मैंने बहुत सारे जगहों पे ये देखा है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, बैग दरवाजे पे फेंका हुआ होता है, और जनाब उनका उसमें से लंच बॉक्स ज़मीन पे गिरा हुआ होता है, जूते एक जगह पड़े हुए होते हैं, शर्ट्स एक जगह पड़ी हुई होती हैं। कभी कभी मेरे बच्चे भी ये कर देते हैं। मैं किसी से कोई गलत बात नहीं कहना चाहती, कभी कभी मेरे बच्चे भी ये कर देते थे, मगर जब से मुझे ये बातें पता चली और मैंने उनको समझाना शुरू करी, तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अफाका हुआ। आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि जब हम ये सारी टेक्निक्स यानी डूज़ एंड डोंट्स की इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चों में कितना ही नुमाया बेहतरी आएगी। तो हम बात कर रहे थे एक मेस की, एक बिल्कुल ऐसी जगह की जहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, सारी चीज़ें मेसअप हुई हुई हैं, स्कूल से आके बच्चे ने इधर उधर चीज़ें फेंक दी हैं, अम्मा ने भी ज़ाहिर है बेचारी मसरूफ़ थी, इतनी तवज्जो नहीं करी। और यह क्लासरूम में भी ये बहुत होता है, टीचर्स बेचारियाँ बड़ी परेशान होती हैं कि बच्चे इधर चीज़ फेंक रहे होते हैं, उधर चीज़ फेंक रहे होते हैं। तो हमने इसको बेहतर बनाना है, ठीक है ना। आखिरकार इस टीवी पे कोई एजुकेशनल रेसिपीज़ लाने का मकसद क्या है, मकसद है लव ऑफ ऑर्डर को डेवलप करना। कि लव ऑफ ऑर्डर क्या है, चलें हम बताते हैं आपको कि लव ऑफ ऑर्डर है वर्किंग विद डिसिप्लिन। वर्किंग विद डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त के साथ काम करना, और बच्चों के लिए है कि कंप्लीट द टास्क इन गिवन टाइम, यानी कि उनको जो काम दिया जाए उसको वो मुकर्ररा मुद्दत में पूरा करके लेके आए। ये काम बहुत मज़े का होता है, बहुत आसान भी है, और साथ के साथ ये काम बहुत मुश्किल भी है अगर इसको सही तरीक़े से ना किया जा सके। तो इससे मुश्किल काम तो और कोई है ही नहीं। नज़्म ज़ब्त पैदा करना,
آپ کو پتہ کتنا مشکل کام ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ ٹرین کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ جائیں تو دھکم دھکا ہو رہا ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں کہ پہلے میں آگے بڑھ جاؤں, کوئی لائن نہیں ہوتی, ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی قطار میں ہم لگے ہوئے ہوں, وہاں پہ بھی یہی کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلطی سے اس جگہ سے ہٹ گیا تو 10 لوگ اس جگہ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر گھر میں کیا ہوتا ہے. اور سب سے چلیں چھوڑ دیں ساری باتیں, ایک بات کی طرف آ جائیں. جو ہم لوگ شادیوں میں جاتے ہیں نا, اور جس وقت کھانا اناؤنس ہوتا ہے, اس وقت ہمارا ڈسپلن جو ہوتا ہے نا وہ قابل دید ہوتا ہے. اس وقت پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنی ڈسپلنڈ قوم ہیں. 2 جگہوں پہ میں اکثر لوگوں کو آبزرو کر رہی ہوتی ہوں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ایک میں ٹریفک سگنل پہ ہمیشہ لوگوں کو آبزرو کرتی ہوں. میں نے دیکھا کہ بڑی اچھی اچھی خوبصورت گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں, مینرز نہیں ہوتے, ڈسپلن نہیں ہوتا. اور دوسرے کھانا جب شادیوں میں لگتا ہے یا کسی تقریب میں, تو میں سب سے آخر میں جاتی ہوں, اس لیے کہ اس سے پہلے میں لوگوں کے بیہیویئرز دیکھ رہی ہوتی ہوں. بلیو می, آپ ہنسیے گا نہیں, مجھے بھی بہت ہنسی آ رہی ہے, مگر میں بہت اطمینان سے, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے حصے کا کھانا مجھے مل جائے گا, کہیں نہیں جانا. بہت پکوایا ہے میزبانوں نے کھانا. مگر میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بہت ہوش پوش کرتے ہوئے, بہت افراتفری مچاتے ہوئے کھانے کی ٹیبل تک پہنچتے ہیں, اور اتنی اتنی پلیٹیں بھر کے لاتے ہیں اور لا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ بہترین نظم و ضبط کا مظاہرہ کی مثال میں اور آپ کو کیا دے سکتی تھی. تو یہ سب کچھ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی چلتا رہے, تب تو لو آف آرڈر کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر مجھے بہت ساری مدرز نے, بہت ساری ٹیچرز نے ریکویسٹ کیا کہ نہیں, ہم اس کو اپنے بچوں کے اندر, اپنے خود کے اندر اور اپنے طالب علموں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ جس کا احترام میرے لیے بہت ضروری ہے. تو میں نے سوچا کہ لو آف آرڈر جو ہے اس کو ہم ڈسکس کر ہی لیتے ہیں آج, کیا خیال ہے؟ چلیں بھائی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لو آف آرڈر کیا ہے. لو آف آرڈر ہے ورکنگ ود ڈسپلن, ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا, نظم و ضبط سے کام کرنا, شور ہنگامہ مچانے والا کام نہیں, آرام سے کام کرنا. اور کمپلیٹ دیئر ٹاسک ان گیون ٹائم. جو بچوں کو کوئی ٹاسک دیا جائے, جیسے ہوم ٹاسک ہوتا ہے بچوں کو اسکول کا دیا جاتا ہے, اس میں آپ نے سیٹ کر دیا کوئی ٹائم, اور وہ انہوں نے اپنے گیون ٹائم میں کر کے دکھا دیا. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کے اندر اس کو ڈیولپ کر لیا تو سمجھیے آپ نے بہت بڑا کام کر لیا. اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے کہ ہم کیا چیز کہتے ہیں آپ سے کرنے کو؟ کسی کو یاد ہے؟ چلیں آپ, میں بتا دیتی ہوں کہ ہم کچھ ڈوز اور کچھ ڈونٹس جو ہیں نا, ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ ڈوز کیا ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کرنے چاہیے کام, اور ڈونٹس کیا ہوتے ہیں جو ہمیں بالکل نہیں کرنے چاہیے, وہی ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں. ہاں, آپ اب ہنسیے گا نہیں, میں بتا رہی ہوں آپ کو. جی, تو جناب ڈوز میں کیا ہے آج میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لو آف آرڈر جو کیریکٹرسٹک ہے ایک نارملائز چائلڈ کا, اس میں ڈوز کیا ہیں کہ ٹیچ چلڈرن اباؤٹ آئٹمس اینڈ رسپیکٹیو پلیسز. کہ آپ نے جو بچوں کو بتائیں کہ یہ جو ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں, مثال کے طور پر میرے پاس یہ کچھ کتابیں موجود ہیں, میں آپ کو مثال بھی دے دیتی ہوں. یہ میرے پاس کچھ کتابیں موجود ہیں, اور میں نے ان کتابوں کو جو ہے وہ کہیں رکھنا ہے سنبھال کے جا کے, تو میں انہیں کہیں پھینک نہیں دوں گی. میں نے یہ مٹیریل بتایا, انہیں آئٹم بتایا, اور اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ بچوں یہ آپ کی بکس ہیں, یہ آپ شیلف سے اٹھائیں گے, اپنا کام فنش کریں گے اور واپس لا کے شیلف میں رکھیں گے, ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے کوئی بھی قسم کا کوئی بھی آبجیکٹ آپ لے لیں اور ان کو ٹیچ کریں, پہلے بتائیں, آپ کو بتانا پڑے گا, اور آپ ان کو ان کی پراپر, یعنی کہ دیر از اے پلیس فار اے تھنگ اینڈ دیر از اے تھنگ فار اے پلیس. تو یہ والی جو بات ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جی, آپ کو رول ماڈل بننا پڑے گا, اور آپ وہ ہیں, مجھے معلوم ہے تمام ٹیچرز, تمام مدرز ہماری جو ہیں وہ رول ماڈلز ہیں, اور وہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہوتی ہیں. اور کم از کم میں تو یہی کرتی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوتی ہوں وہی کر رہی ہوتی ہوں,
اور میں نے بچوں کو یہ عادت ڈالی ہوئی ہے کہ آپ آئیے اور اپنی چیزیں جگہ پہ رکھیے اسکول سے، اور سب سے پہلے اس کا مظاہرہ میں کرتی ہوں کہ بھئی میں اپنی چیزوں کو، اپنے بیگ کو جو جگہ ہے وہاں پہ رکھنا، اپنے لیپ ٹاپ کے بیگ کو جگہ پہ رکھنا، اور اپنی سینڈلس کو اتار کے جگہ پہ رکھنا. تو پھر بچے دھیرے دھیرے اگر اس طرف راغب نہیں بھی ہوئے ہوتے ہیں تو دیکھ کے راغب ہونے لگتے ہیں، اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں وہ چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ کام ایک تو آپ نے کر دیا. اچھا جناب، اور کیا ہے اس کے لیے نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ڈیلی روٹین مینٹین کرنے کا. یہ سیریس بات ہے، اور یہ سیریس بات ایسی ہے کہ یہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو اپنا ڈیلی روٹین ضرور سیٹ کریے، ان کو وقت پہ سلائیے، وقت پہ کھلائیے. ان کی ایک اچھی پرسنالٹی بنانے میں آپ ہی سب سے امپورٹنٹ کیریکٹر پلے کریں گے. اور ماں کے بعد ایک جو سب سے امپورٹنٹ کیریکٹر پلے کرے گا وہ ہوگا ٹیچر. تو مجھے امید ہے کہ دونوں جو ہیں ٹیچرز اور مدرس اس کام کو بخوبی سر انجام دیں گی. اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا نہیں ہے، ڈونٹس یعنی کہ بالکل نہیں کرنا، وہ دیکھ لیتے ہیں. ڈونٹ الاؤ ایکٹیویٹیز آؤٹ سائڈ دیئر فکس ٹائم. اپنے مقررہ وقت جو آپ نے ان کے لیے، جیسے آپ نے ڈیلی روٹین بنایا اس میں آپ نے ٹائم رکھ دیا کہ آپ نے کتنے بجے اسکول سے واپس آ کے اپنی چیزیں جگہ پہ رکھ کے آپ کو واش روم جانا ہے، گو اینڈ ٹیک اے شاور امیڈیٹلی. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا اچھا چھوڑو رہنے دو، کیا کرنا نہانے کے، کل ہی تو نہائے تھے، اتنا سارا شیمپو، اتنا سارا پانی ویسٹ کرتے، چھوڑو مت نہاؤ. کیا ہوا، ہم نے کوئی ڈیلی روٹین بنایا تھا؟ ہوتا ہے نا ایسا. بہت ساری مدرس مسکرا رہی ہیں، مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. ہاں سچ، بالکل یہ نیچرل ہے، یہ ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. تو یہ مت کیجیے، ٹھیک ہے، یہ ڈونٹس میں آ رہا ہے، یہ نہیں کیجیے. اگر ہم نے پہلے کر دیا تھا تو ٹھیک ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، اب مت کیجیے. اس کے علاوہ کیا ہے جی، جو کہ ہم ہر کام میں کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آ کے تم نے بکس پھینک دیں، کتابیں پھینک دیں، یونیفارم پھینک دیا، چلو کوئی بات نہیں میں کر دیتی ہوں. اچھا آپ نے ہو سکتا ہے کہ الفاظ سے نہیں کہا، تو آپ نے اپنے ایکشن سے آپ گئیں جلدی سے، چونکہ آپ کو سارا گھر دیکھنا ہے، آپ نے جا کے یہ چیز اٹھائی، وہ چیز اٹھائی، اس کو جگہ پہ رکھا جلدی جلدی، اس کو جسٹ لائک اے روبوٹ. ایک روبوٹ کی طرح آپ گئیں اور آپ نے جا کے جلدی 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 چیزیں جما دیں جگہ پہ، اور چلیے جی بچوں والا کام بھی آپ نے کر دیا. اب بچوں کو بادر ہی نہیں کرنا، کچھ پریشان ہی نہیں ہونا کچھ، کہ ان کی اماں ہیں نہ کرنے کے لیے. یا پھر ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میری کوآرڈینیٹر نے وزٹ کر لیا، راؤنڈ پہ وہ آ گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ میس اپ ہوئی ہوئی ہے کلاس، تو پھر بڑی شامت آئے گی میری. تو بجائے اس کے کہ بچوں کو انوالو کریں، چلو میں خود ہی کر دیتی ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک بہت اچھا کارٹون دیکھا تھا، اس میں وہ لوگ جب کھیل لیتے تھے تو کہتے تھے کہ ایوری باڈی ڈو یور شیئر، سب مل کے اپنا اپنا شیئر ڈالو اور چیزوں کو جگہ پہ رکھو. تو اتنا اچھا لگتا تھا وہ مجھے. ایک سانگ وہ لوگ گاتے تھے، اور میں نے کیا کیا، میں نے کیا اچھے یعنی کہ ڈونٹس ڈوز والے میں، کہ میں وہ گانا بچوں کے ساتھ گاتی رہتی تھی اور وہ چیزیں جگہ پہ رکھتی رہتی تھی جا کے. اور ان کو کیا ہوا کہ اس کی ہیبٹ ہو گئی کہ ایوری باڈی ڈو یور شیئر، ایوری باڈی ڈو یور شیئر. تو آپ اپنا شیئر دیجیے، اپنا آپ شیئر کیجیے آ کے. تو وہ اپنے کام میں ہمارے ساتھ لگ جاتے تھے. اب اگر میں ڈونٹس میں آ جاتی تو میں کہتی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بچوں کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں کام خود کر دیتی ہوں جلدی جلدی، یا کسی نوکر کی مدد لے لیتی ہوں. تو یہ کام مت کیجیے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ لو آف آرڈر اپنے بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہیں تو اس کو اس کے اون پہ وہ کام کرنے دیجیے، اس کو کہیے، اس کو ریسپیکٹ کیجیے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. ادروائز جو پنش اینڈ ریوارڈ کا فارمولا ہے وہ بھی کبھی کبھی اپلائی کر لیا کیجیے، ٹھیک ہے. تاکہ بہت زیادہ پنش بھی نہیں، مگر چھوٹی موٹی ایسی پنش جس سے بچوں کی مورل ویلیوز بہتر ہو سکیں. تو جناب یہ تھے ہمارا آج کا لو آف آرڈر، جو کہ 7 کیریکٹرسٹکس آف اے نارملائز چائلڈ میں سے ایک ہے. انشاءاللہ اور بہت ساری کیریکٹرسٹکس لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے کوئک ایجوکیشنل ریسیپی میں ایس ٹی وی پہ. جب تک کے لیے اسٹے ٹیون، ڈونٹ گو اوے. انشاءاللہ ملیں گے پھر آپ سے سیم چینل
with same segment, quick educational recipes. Until then, I'm signing off. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.